नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्ब बुज़ुर्ग व बरतर के लिए है। दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर 27वें पारे की समरी तलख़ीस पेश करना है। सूरह ज़ारियात का तसलसल चल रहा है। इसके रुकू 3 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, आसमान को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़ोर से बनाया, क़ुव्वत से, और ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला ने बिछाया और हर चीज़ के जोड़े बनाए, शायद कि इंसान लोग इससे सबक लें। और इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये जो सारी मखलूक़ात तुम्हारे लिए बनाई हैं और आखिरत को भी अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है, बस तुम्हें चाहिए कि तुम दौड़ो उस अल्लाह की तरफ जिसने ये सारे मखलूक़ात और ये सारी नेमतें तुम्हें अता की हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साफ़ साफ़ ख़बरदार करने के लिए भेज दिया है। और पहले की सारी कौमों के लोगों ने अपने नबियों का इनकार किया और सब ने यही कहा कि ये मजनून हैं या शायर हैं। अपने अपने रसूलों पर ये वो इल्ज़ामात धरते रहे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम नसीहत करते जाओ, तुम्हारा काम नसीहत करना है। शायद कि ईमान वालों के लिए ये नसीहत नफ़ा बख्श हो जाए और इससे वो फ़ायदा उठा लें। और अल्लाह तबारक व तआला ने सारे जिन्नों को और इंसानों को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया है कि वो अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करें। और अल्लाह तबारक व तआला को बंदों से रिस्क नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला रिस्क नहीं मांगता लोगों से, बल्कि अल्लाह ताला ही लोगों का राज़िक़ है और अल्लाह तबारक व तआला ही सबको रिस्क बहम पहुँचाते हैं। इस दुनिया में मुशरिकीन जितने अपने अपने माबूदान बातिल की परस्तिश करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, तो सबका यही रवैया रहा है कि वो उनके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें मन्नत में और ले जा करके चढ़ाते हैं और उनके सामने रिस्क बहम पहुँचाते हैं या रिस्क ला करके उनकी पूजा परस्तिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तसव्वुर का ख़ातिमा करते हुए इरशाद फरमाया कि माबूद तो और दरअसल वही हस्ती हो सकती है जो कि लोगों को रिस्क दे, ना कि लोगों से रिस्क मांगे। और अल्लाह तबारक व तआला बड़ी क़ुव्वत वाला और ज़बरदस्त है। उसके बाद सूरह तूर का आगाज़ होता है। सूरह तूर में कुल 49 आयतें हैं, 2 रुकू पर मुश्तमिल सूरत है और मक्की सूरत है। मुसफ़ के एतबार से 52वीं सूरत है और तंजील के एतबार से 76 सूरत है। पहले रुकू में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ तबाही है उन झुटलाने वालों के लिए जो आज खेल के तौर पर अपनी हुज्जतबाजियों में लगे हुए हैं। इस दुनिया में लोग अल्लाह की दावत को और रसूल के पैगाम को संजीदगी से नहीं लेते और उसके मुकाबले में लोग खेल कूद और तमाशे में मुब्तला हैं और हुज्जतबाजियाँ बहसबाजियाँ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि ऐसे झुटलाने वालों के लिए क़यामत के दिन सख्त तबाही का दिन होगा। और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद जो कभी किसी दर्जे में भी उनकी तरह ईमान लाई, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि उनके नक्श क़दम पर अगर उनकी औलाद भी चलती रही तो अल्लाह ताला आखिरत में जन्नत में इन दोनों के दर्जात को एक सा कर देगा, दोनों को मिला देगा। यानी जन्नत के बहुत से दर्जात हैं और हर एक को अपने आमाल के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दर्जात अता करेगा। और कभी कभार ऐसा होगा कि वालिदैन एक दर्जे में होंगे, औलाद दूसरे दर्जे में होगी और वो चाहेंगे कि जो है ना सब मिलजुल करके ज़िंदगी गुजारें, एक साथ एक दर्जे में रहें। तो अल्लाह ताला ने उन्हें यहाँ पर उम्मीद दिलाई है कि अगर औलाद भी अच्छे काम करती रही और किसी वजह से दर्जात में फ़र्क हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला इन दर्जात को ख़त्म करके औलाद को और वालिदैन को एक दर्जा अता कर देगा। ये लोग जब गुफ्तगू करेंगे तो दुनिया में गुज़रे हुए हालात का एक दूसरे से पूछेंगे। जन्नत में जब ये लोग एक साथ बैठेंगे तो वहाँ पर ये दुनिया की गुफ्तगू लोग करेंगे और हालात पूछेंगे और कहेंगे कि हम अपने घर वालों के दरमियान में डर करके ज़िंदगी बसर किया करते थे। यानी ये जन्नत में इसलिए पहुंच जाएंगे कि इस दुनिया में वो घर में भी अपनी ज़िंदगी जो गुजारते थे वो डर कर अल्लाह तबारक व तआला से डर करके ज़िंदगी गुजारते थे। इस बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में उनको जन्नत अता करेगा। रुकू 2 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्या ये लोग कहते हैं कि ये शख्स शायर है? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर तुम्हारा ये दावा है कि ये रसूल हमारे भेजे हुए रसूल अगर शायर हैं, तुम इसका दावा करते हो तो तुम भी इंतज़ार करो
اور رسول بھی انتظار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجہ دکھا دے گا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو اس رسول نے خود گھڑ کر لایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے کہ کہو اگر یہ اللہ کے رسول نے خود گھڑ کر لایا ہے تو اس شان کا ایک قرآن تم بھی لا کر کے دکھا دو، بنا کر لائیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے یا اللہ کے رسول نے خود اس کو گھڑ لیا ہے۔ تیسری بات یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی خالق کے بغیر ہی خود پیدا ہو گئے ہیں اور یہ ساری مخلوقات زمین میں پیدا ہو گئی ہیں، کیا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ کیا یہ تیرے رب کے خزانے اور ان کے قبضے میں ہیں اور اس لیے ان پر حکم لگاتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے تھے کہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں ایسے ہی وجود میں آ گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ کہو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، وجود میں لائی ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کیا ان کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے سوال کیا، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی خبر لیتے ہیں؟ کیا تم ان سے اجر مانگتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا تم اس دعوت کے مقابلے میں، تبلیغ کے مقابلے میں ان سے اجر کے مطالبہ کرتے ہو؟ اور پھر یہ بھی سوال کیا گیا کہ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں ہمارے خلاف؟ کیا یہ اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ یہ مختلف سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین مکہ سے اور کافرین سے سوالات کیے ہیں۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، اور تاکہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں ان سارے منکرین کو مار گرایا جائے گا، یعنی ان کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرما دی گئی ہے کہ تمہارا کام پیغام پہنچا دینا ہے، اور اب اس کے بعد ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کے ساتھ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ اپنے رب کا فیصلہ آنے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم صبر کرو اور تم ہماری نگاہوں میں ہو، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور تمہارے ساتھ جو مشرکین مکہ اور کافرین کر رہے ہیں ان سب کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ہماری نگاہوں میں ہیں۔ اس کے بعد سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے، اس میں کل 62 آیتیں ہیں، 3 رکوع پر مشتمل صورت ہے، مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 53ویں صورت ہے اور تنزیل کے اعتبار سے 23ویں 23 صورت ہے۔ رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل قریش، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہوا ہے نہ بہکا ہوا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا، اور یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے اور جبرائیل امین نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اب یہاں پر لوگ طرح طرح کی باتیں وحی کے بارے میں، اللہ کے رسول اور قرآن کے بارے میں جو ارشاد فرما رہے تھے، ان سارے اعتراضات کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اور پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور شاعر کاہن کہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول مجنون نہیں ہیں اور بھٹکے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ دوسری بات جو یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ قرآن اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو یہ ہے، مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کوئی چیز نہیں بولتے، اپنی خواہش نفس سے ایک بات بھی اللہ کے رسول نہیں بولتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل حقیقت کی طرف ارشاد فرمایا کہ یہ تو ایک وحی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کے پاس پہنچاتے ہیں، اور جبرائیل امین وہ تعلیم لے کر کے آتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کس طرح سے مخاطب ہوتے ہیں اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورا میں کیا تھا کہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے روح در روح کلام کرے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کلام کرتے ہیں یا فرشتے کو بھیج کر کے کلام کرتے ہیں، یا نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قلب میں کسی بات کو وحی کر دیتے ہیں۔ یہ 3 طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بندے سے کلام کرنے کے، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا جو طریقہ کار ہے، اپنے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کا جو طریقہ کار ہے، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ جب کسی رسول کو، کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام رسانی کے لیے منتخب کر لیتے ہیں تو وہ بندہ، وہ رسول اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا، اب جو بھی بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہی وہ کلام کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کرتے ہیں۔ وحی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بات کو اخفا سے چھپا کر کے
جہاں پر پہنچانا ہے وہاں تک سرعت کے ساتھ جلدی سے تیزی سے پہنچا دیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے وحی۔ اور آج سے 1400 سال پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم وحی کرتے ہیں، تو اس وقت میں کمیونیکیشن کا زمانہ اتنا ایڈوانس نہیں تھا، اتنی آسانی کے ساتھ ایک بات کو دوسرے مقام پر ہزاروں کلومیٹر تک پہنچانے کا انتظام نہیں تھا، اور لوگ اس وجہ سے بھی انکار کیا کرتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان سے وحی آ جاتی ہے تھوڑی دیر میں زمین پر۔ اور آج دیکھیے 1400 سال کے بعد یہ کمیونیکیشن کا جو سسٹم ہے اور وحی کا جو طریقہ کار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے بندوں تک پہنچانے کا انتظام سرعت کے ساتھ، یعنی جلدی سے تیزی کے ساتھ، اور چھپا کر کے جس تک پہنچ رہا ہے میسج اس تک پہنچنا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سعودی میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ملاتے ہیں فون، اور یہ فون ملاتے ہیں تو یہ زمین سے کمیونیکیشن نہیں ہوتا، یہ کمیونیکیشن ہوتا ہے سیٹلائٹ، جاتی ہے ہماری بات آسمان پہ، آسمان سے پھر آتی ہے زمین پر، اور جہاں پر جانا ہو وہاں پر چلے جاتی ہے، تیزی کے ساتھ چلی جاتی، یعنی ہم لائیو یہاں سے بات کر رہے ہیں تو سیکنڈز کے کوئی حصے میں جو ہے نا وہ بات جہاں پر پہنچانا ہو وہاں پر پہنچ جاتی، اور بیچ میں درمیان میں کسی کو بھی سننے نہیں آتا، جہاں ہمارا اسٹیشن ہوتا ہے جہاں پر ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہیں پر یہ بات پہنچتی ہے، الا یہ کہ فون ٹیپنگ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا طریقہ کار جو رکھا ہے اپنے رسولوں کو، وہ بھی اسی طرح سے اپنے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام پہنچا دیتے ہیں، اور وہ فرشتے سرعت کے ساتھ آ کر کے اپنے بندے تک، پیغمبر تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم کے پہلے رکوع میں ارشاد فرمائی، جبرائیل امین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افق پر اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے پہلی مرتبہ، اور پھر دوسری مرتبہ اللہ کے رسول نے سدرۃ المنتہا پر دیکھا ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معراج کا جو دوسرا سفر کا دوسرا حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ پہلا حصہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو پہلا حصہ زمینی حصہ تھا، اور جو دوسرا حصہ ہے اللہ کے رسول کا معراج کا، وہ آسمانی سفر کا حصہ ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہ پہلی مرتبہ جبرائیل امین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت میں جبرائیل امین کو اصلی شکل میں دیکھا، اور جبرائیل امین کو جب اللہ کے رسول نے دیکھا تو گویا کہ زمین سے آسمان تک ان کی شکل اللہ کے رسول کو نظر آئی، یعنی اتنی بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی یہ جبرائیل امین کی ہستی تھی۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ کے رسول نے سفر معراج پر جب سدرۃ المنتہا پر گئے آسمان میں، تو اس وقت میں اللہ کے رسول نے دوسری مرتبہ جبرائیل امین کو دیکھا۔ اب یہ بات کیوں ارشاد فرمائی جا رہی ہے؟ مشرکین مکہ کو تاکہ یقین ہو جائے کہ ایک فرشتے کے ذریعے سے وحی کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اس یقینی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے، ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ اطلاع دی ہے کہ جبرائیل امین کے ذریعے سے وحی کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں جو لوگ معبودان باطل کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حقیقت بیان کی۔ لات، عزا اور منات یہ دیویوں کے نام تھے جن کی پرستش کرتے تھے مشرکین مکہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بس یہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کا تصور اور ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے چند پتھروں کو لایا اور لا کر کے نصب کر کے جو ہے نا اس کی کہانی گھڑ لی، اور کہانی گھڑ کے اس کی عبادت شروع کر دی، جبکہ حقیقت میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو منتخب کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ جو دوسری ہستیاں ہیں ان کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، اور یہ ہدایت کا لوگوں کے لیے انتظام بھی نہیں کرتے، بس صرف جو ہے نا یہ لوگ آ کر کے ان کی گرویدگی کا اظہار کرتے ہیں، اور اوپر جیسا کہ یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے رزق نہیں مانگتا، یہ معبودان باطل ان کو رزق بہم پہنچانا تو دوسری بات، ان کے جو پرستش کرتے ہیں وہی لا کر کے ان کے سامنے رزق رکھ دیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تک ہدایت کا انتظام کر دیا ہے۔
یعنی ہدایت کو چھوڑ کر کے لوگ اس لیے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں اور معبودان باطل کی پرستش کر رہے ہیں کہ وہ وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں، اور حقیقت کو اگر وہ جاننے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت کا انتظام کیا ہے، اللہ کی ہستی کو مان کر کے اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، یعنی دنیا ہی میں مبتلا ہو کر کے رہتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کو دنیا میں مشغول ہونے کے لیے چھوڑ دو۔ ایسے شخص کے لیے کوئی ہدایت کا انتظام زبردستی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اچھی جزا سے نوازے گا ان کو جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے، اور جو بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، صرف نظر کر دیتا ہے، قصوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا تذکرہ کیا جو نیکوکار ہیں اور جن کا رویہ یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جو گناہ کبیرہ ہیں جن کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ البتہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے خطائیں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، چھوٹے چھوٹے جو قصور ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیک رویے کی وجہ سے، اعمال حسنہ کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کا دامن رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے گناہ انسانوں کے یوں ہی معاف کرتے چلا جاتا ہے۔ اگر ہر گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا چلا جائے تو اس دنیا میں کوئی متنفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جیتا ہوا نہ چھوڑے، اور ہر ایک کو جو ہے نا سزا بھگتنی پڑے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہر ایک کے گناہوں کو پکڑتا چلا جائے، سب گناہوں کو پکڑتا چلا جائے۔ رکوع 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا انہیں ان باتوں کی خبر پہنچی ہے جو موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے صحیفوں میں بھی، پچھلی کتابوں میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزن اٹھانے والا، گناہ کا بار اٹھانے والا دوسرے کا گناہ کا بار بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دوسرا یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح اور کوشش کی۔ انسان خواہ کی جو ہے نا خوش فہمی میں نہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحیم اور کریم ہے، وہ بغیر عمل کیے ہی کہ سب کچھ عطا کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے صحیفوں میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ ضروری ہیں، اور جتنی جو کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس صحیح اور کوشش کے مطابق اس کو جزا دے گا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی گئی تھی کہ اس کی صحیح عنقریب دیکھی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی کوشش کی جا رہی ہے، نیک لوگوں نے کوشش کی اور بدکاروں نے برے اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اور انہیں اطلاع دے رہا ہے کہ عنقریب یعنی کوئی دور کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحیح کو، کوششوں کو دیکھے گا اور اس کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ چوتھی چیز یہ فرمائی گئی ہے کہ آخر کار پہنچنا تو تیرے رب ہی کے پاس ہے، یعنی سارے انسانوں کو جو اچھے عمل کر رہے ہیں، برے عمل کر رہے ہیں، سب کو پہنچنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار ہی میں۔ پانچویں بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، یعنی اس دنیا میں جتنی آفتیں آتی ہیں اور جتنے نعمتیں آتی ہیں سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی سے آتی ہیں۔ چھٹی بات ارشاد فرمائی گئی کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی دی، یعنی زندگی اور موت کا اختیار بھی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ساتویں بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اسی نے نر اور مادہ کے جوڑے پیدا کیے ایک بوند سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب انسان کی خود اپنی حقیقت اور جانوروں کی حقیقت بیان کر دی کہ یہ ساری پیدائش بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور موت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ساری مخلوقات کو دیتا ہے۔ آٹھویں بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، دوسری زندگی بخشنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کو زندگی آخرت میں بخشے گا، کسی کو نہیں بخشے گا، بلکہ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دوسری زندگی بخشے گا۔ نویں چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اسی نے غنی کیا
اور اسی نے جائیدادیں بخشی۔ یعنی اس دنیا میں جتنے مالدار افراد ہیں جن کو جائیدادیں ملی ہوئی ہیں اور بہت سی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا کی ہوئی ہیں۔ کوئی وہ ان کے اپنے علم کا کمال نہیں ہے، کوئی ان کی صلاحیتوں کا کمال نہیں ہے، یا کوئی وہ ان کی عطا کسی اور نے ان کو عطا کر دی ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے۔ بعض مرتبہ انسان یہ سمجھتا ہے اور گھمنڈ اور فخر کرنے لگتا ہے کہ انسان کو جو کچھ بھی رزق ملا ہے وہ اس کی اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر یا علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کہا ہے کہ یہ سب اس کی اپنی علمی صلاحیتوں اور کارکردگیوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے بیوقوف اس دنیا میں ہیں جو علم نہیں رکھتے، جو 10th کلاس بھی پاس نہیں ہوئے، جو صلاحیتوں کے بھی مالک نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی انہیں اتنا بخش دیتا ہے کہ اچھے اچھے علمی صلاحیت رکھنے والے، پڑھنے لکھنے والے بھی ان کے سامنے پانی بھرتے، ان کے ماتحت بنے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت بیان کر دی دنیا کی دولت کی، دنیا کی جائیدادوں کی۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جسے چاہے دیتا ہے، جسے چاہے روک لیتا ہے۔ 10ویں چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اسی نے عاد، سمود اور قوم نوح کو ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 10 چیزیں ارشاد فرمائی کہ پس اے انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تو انکار کرے گا، اسی لیے تم انکار کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس کے بعد سورہ قمر کا آغاز ہوتا ہے، کل 55 آیتیں سورہ قمر میں ہیں، مکی صورت ہے، 3 رکوع پر مشتمل ہے، مصحف کے اعتبار سے 54ویں صورت ہے اور تنزیل کے اعتبار سے 37ویں صورت ہے۔ رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی گھڑی آ گئی اور چاند پھٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، اور یہ اس معجزے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی وادی میں تھے، اور اس وقت میں مشرکین اور مومنین سب نے اس کا نظارہ کیا۔ یہ معجزہ اللہ کے رسول کو دیا گیا کہ چاند پھٹ کر کے 2 ٹکڑے ہوا، مشرق اور مغرب میں 2 طرف چلا گیا، اور اس کے بعد پھر آ کر کے اسی وقت میں جڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت کی نشانیوں میں بھی ارشاد فرمایا، اور مشرکین مکہ معجزات کا سوال کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو یہ معجزہ بھی عطا کر دیا۔ لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر کے رہنا ہے، یعنی تمہارے جھٹلانے سے، نہیں جھٹلانے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ جیسا تمہاری پیدائش کا انجام تمہاری موت ہے، جیسا انسانوں کی پیدائش کا، خلقت کی پیدائش کا آغاز، ابتدا ان کی پیدائش ہے اور اس کا انجام موت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے کہا ہے کہ اس دنیا کی آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ایک وقت پر، اور اس کا انجام آخرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سب کو اٹھا کر کے کھڑا کرے گا۔ قیامت کے روز ان لوگوں کو جب پکارا جائے گا تو یہ لوگ سہمی ہوئی نگاہوں سے کے ساتھ اپنی خبروں سے اس طرح اٹھ کر کے آئیں گے جیسے ٹڈی دل، ٹڈیاں جو ہے نا پھدکتے ہوئے جو ہے نا نکل جاتی ہیں جب ان کا زمان آتا ہے، تو اس وقت میں ٹڈیاں، بے شمار ٹڈیاں، کبھی کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ یوٹیوب وغیرہ پر کہ کس طرح سے جو ہے نا جب ٹڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ ٹڈیاں نکل کر کے ادھر ادھر پھدکنے لگتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے مثال دی کہ آخرت میں، قیامت میں بھی انسانوں کو جب اٹھایا جائے گا تو ان کی نگاہیں سہمی بھی ہوں گی، ڈرے ہوئے لوگ ہوں گے، اور پھر ٹڈیوں کی طرح جو ہے نا وہ نکل کر پھدکتے چلے جائیں گے، اپنے انجام کی طرف، محشر کی طرف ہانکتے چلے جائیں گے۔ اور قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظارہ پیش کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ ہم نے اس قرآن میں یہ واقعات بیان کیے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس قرآن مجید کو آسان بنا کر کے نازل کیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ آیت اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مرتبہ دہرائی ہے۔ 1 مرتبہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا۔
قوم عاد کی تفصیل بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت دہرائی اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا کر کے نازل کیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر رکوع 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمود کا تذکرہ کیا، قوم سمود کا تذکرہ کر کے اس کی نشانی کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس آیت کو دہرایا، ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے لوگوں کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تذکرے کے لیے، تو اب ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر چوتھی قوم لوط کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور قوم لوط کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہی بات دہرائی کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو گویا کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہرا کر اور قوموں کا تذکرہ کر کے چاہتے ہیں کہ لوگ اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کر لیں، نہ کہ صرف قرات اور تلاوت تک محدود رہیں، بلکہ اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں، پچھلے قوموں کے واقعات کو پڑھیں اور پچھلے قوموں پر جو عذاب آیا اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس قرآن مجید سے اپنی ہدایت کا راستہ طے کریں۔ پھر رکوع 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرعون نے جھٹلایا تو ہم نے اس کو پکڑا، کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے زبردست ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ کیا اور اس سے کمپیئر کیا جب یہ قرآن مجید نازل کر رہا تھا، تو یہ کیا مشرکین اور کافرین یہ فرعون کی قوم سے بھی کیا بڑا جتھا رکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ مضبوط جتھے تو وہ تھے، فرعون کے جتھے تھے اور ان سے پہلے کی قوموں کے جتھے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملیامیٹ کر دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نمٹنے کا، یہ تو دنیا کا عذاب ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، ان قوموں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہ بلکہ ان سے نمٹنے کا تو اصل موقع قیامت کے دن ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ منکرین سے، مشرکین سے اس دنیا کے عذاب پر یہ ختم نہیں ہے معاملہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم تم سے نمٹیں گے جب تم قیامت میں ہمارے پاس آ کر کے کھڑے ہوگے، میدان حشر ہوگا، عدالت ہوگی، اس وقت میں ہم تم سے نمٹیں گے۔ تو اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ دفتروں میں درج کرتا چلا جا رہا ہے، یعنی قیامت میں ان سے نمٹا جائے گا تو پورے شواہد کی بنیاد پر، وٹنسز کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا۔ متقی لوگ باغوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، اور سچی عزت کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک اقتدار بخشے گا، اور قریب ہے وہ وقت جب یہ آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کو یہ سارے نعمتیں عطا کرے گا۔ سورہ رحمان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ رحمان 78 آیتوں پر مشتمل ہے، 3 رکوع پر مشتمل صورت ہے اور مدنی صورت ہے، 55ویں صورت مصحف کے اعتبار سے، 97 صورت تنزیل کے اعتبار سے۔ رکوع 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رحمان ہی نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اس میں سے انسان کا خاص تذکرہ کیا کہ انسان کو پیدا کیا اور قرآن مجید کی تعلیم دی، اور قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جانوروں سے ممیز کیا، وہ اس بنیاد پر کہ ان کو بولنا سکھایا۔ جانور بولی نہیں بول سکتے، کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ کہا گیا ہے کہ ان کا بھی کوئی زبان ہے، وہ کمیونیکیشن کرتے ہیں، لیکن انسانوں کو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنا سکھایا اور بولیاں ان کو سکھائیں اور مختلف زبانیں یہ سیکھتے ہیں، اس طرح سے جانوروں میں یہ مادہ نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انسان کو بولنا سکھایا، اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی اور کتابوں کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور زمین قائم کر دی، اور پس تم میزان میں خلل نہ ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ آسمان اور زمین کو جس طرح سے ایک ضابطے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باندھ دیا ہے، اور وہ اس ضابطے سے سرے منہ انحراف نہیں کرتے، تھوڑا بھی وہ ڈیویٹ نہیں ہوتے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پرنسپلز ان کو عطا کر دیے ہیں، اسی پرنسپلز کے تحت وہ اپنے اپنے مدار میں، آربٹس میں گھوم رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب انسانوں کو ان مخلوقات کے ذریعے سے،
یہ طریقہ سکھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے میزان قائم کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت کا راستہ بیان کر دیا، لہٰذا ان اصولوں اور ضابطوں کے تحت تم زندگی گزارو۔ تو جس طرح سے زمین اور آسمان اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں، اسی طرح سے تم بھی ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ترازو میں تولو اور ڈنڈی نہ مارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ارشاد فرما کر کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا ہے کہ اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے، کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہ آیت 78 آیت پوری سورہ میں ہے، اس میں سے 31 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دہرایا ہے، 31 ٹائمز یہ آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کا تذکرہ کیا، اپنے کرشموں کا تذکرہ کیا، اپنی قدرت کا تذکرہ کیا، اپنی پیدائش کا تذکرہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ کیا، آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور ساری نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنوں اور انسانوں سے سوال کرتے ہیں کہ تم اپنے رب کے کن کن قدرتوں کو، کرشموں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کن کن موجودات کو تم جھٹلاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں پھل پیدا کیے، کھجور پیدا کیے، غلہ پیدا کیا، اور دانہ بھی پیدا کیا اور بھوسا بھی پیدا کیا انسانوں کے لیے اور حیوانات کے لیے، اور تم ان پھلوں کو دیکھتے ہو کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ پھر مختلف جگہوں پر پھلوں کا تذکرہ کیا، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں کے ساتھ میں اس طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی توجہ دلائی کہ کس طرح سے ہم نے طے بر طے خوشو اس میں پیدا کیے، یعنی بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب ان کی پھلوں کی پیدا کی اور اس کو پھر پیکنگ بھی عطا کی۔ چنانچہ اس پیکنگ کی وجہ سے، ترتیب کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا پھل ایک بہترین طریقے سے ہمارے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو غلافوں میں لپٹے ہوئے کھجوروں کو پیدا کیا، اور انار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانوں کو اس میں اندر سے بہترین طور پر جمایا، پھر اس کی پیکنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ پھر یہ ساری چیزیں پیدا کی، پھل پیدا کیے اور کھجور پیدا کیے اور کھیتیاں پیدا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے تمہارے لیے ساری چیزیں پیدا کی، اور اس میں سے جو بھوسا نکل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جانوروں کے لیے پیدا کر دیا، یعنی ساری مخلوقات کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں سے موتی اور مونگے تمہارے لیے نکالے، اور سمندروں میں تمہارے لیے جہاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلائے۔ اب تم کن کن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بس اے جن و انس، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن پیدائشوں کو، خلاقی کو جھٹلاؤ گے، اور کس کس کارناموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جھٹلاؤ گے۔ جب کبھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو جن جب سنتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ جن جب اس آیت کو سنتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب وہ سنتے ہیں نا، جن سنتے ہیں، کیسا معلوم؟ کل پرسوں تھے کوئی اللہ کے رسول آ رہے تھے طائف سے واپس، تو وہاں پہ قرآن مجید پڑھے تو جنات سنے، قرآن سن کے اس پہ ایمان لا کے جا کے اپنے دوسرے قوم کے لوگوں کو بتائے۔ یہ واقعہ آیا تھا پچھلے کل یا پرسوں۔ تو جن سنتے ہیں، اور جن قرآن مجید کو سنتے ہیں تو اس کے بعد جنات جواب دیتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا، وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم کسی تیری نعمت کا انکار نہیں کرتے، ہم تیری کسی قدرت کا انکار نہیں کرتے، ہم تیرے کسی کرشمے کا انکار نہیں کرتے۔ تو جب بھی ہم یہ آیت سنیں تو ہم بھی جو ہے نا یہ کہیں کہ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کا اور کسی قدرت کا، کسی کرشمے کا ہم انکار نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر رکو 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کائنات کی ہر چیز فانی ہے، یعنی فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور تیرے رب کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات عالم میں ساری مخلوقات عالم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رزق طلب کر رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آن اپنی شان اور بان سے جو ہے نا یہ ساری مخلوقات کو رزق عطا کرتا چلا جا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں یہ بات ارشاد فرمائی، ہم نے ساری نعمتیں پیدا کی، اور دوسری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان بے نیازی سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیتا چلا جا رہا ہے، مسلمان کو بھی غیر مسلم کو بھی، سب کو دنیا کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کو امامت عطا کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اور میری اولاد سے بھی یہ وعدہ ہے آپ کا کہ اولاد کو بھی آپ امامت عطا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اولاد میں سے جو ظالم ہیں میں ان کو عطا نہیں کروں گا امامت۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانے پینے کی رزق مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کے لیے بھی مانگا، لیکن جب اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو ایمان والے تیرے نیکوکار بندے ہیں ان کو عطا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں انہیں بھی عطا کروں گا جو ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ رازق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی۔ اللہ اگر کسی کو نہیں دے، ایک دانہ نہیں دے، تو ساری دنیا مل کر کے وہ ایک دانہ نہیں دے سکتی، اس کو عطا نہیں کر سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کسی کو دے دے تو ساری دنیا مل کے اس کو روک نہیں سکتی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ مخلوق مانگتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ شان بے نیازی سے مخلوق کو عطا کرتا ہے۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین و آسمان کی سرحدوں سے نکل کر کے بھاگنا چاہتے ہو تو تم بھاگ نہیں سکتے، اور تم جب بھاگنا چاہو تو ایک شعلہ تمہارا پیچھا کرتا ہے اور تم جو ہے نا پھر اسی کائنات کی سرحدوں میں آ جاتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو بسانے کے لیے اس کائنات میں بسا دیا ہے۔ اب یہ کائنات کی جو سرحدیں ہیں اس سے بھاگ کر کے انسان کہیں پر نہیں جا سکتا۔ کوئی انسان یہ کوشش تو جنات کرتے ہیں، شیاطین کرتے ہیں، لیکن جب یہ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شعلے روشن سے ان کا پیچھا کرتا ہے، اور پھر سے جو ہے نا یہ شیاطین اسی کائنات میں واپس آ جاتے ہیں۔ قیامت کے دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں وہ اپنے چہروں سے پہچان لیا جائے گا۔ آخرت میں جب اٹھایا جائے گا تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانوں سے اور جنوں سے اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کون کس نے کیا گناہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چہروں کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ کون گنہگار ہے اور کون نیکوکار ہے۔ رکوع 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے حضور پیشی کا ڈر رکھتا ہو اس کے لیے 2 جنتیں، جو اللہ کے حضور پیشی کا یعنی ٹھہرنے کا، جانے کا، واپس ہونے کا ڈر رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ہری بھری ڈالیوں سے بھری ہوئی اور سرسبز و شاداب جنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں۔ پھر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 چشمے رواں کرے گا، یعنی 2 نہریں ان 2 جنتوں میں روانہ ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پھل کی 2 قسمیں اس میں عطا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دبیز ریشم کے بیٹھکیں انہیں عطا کرے گا جس پر یہ بیٹھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرمیلی نگاہوں والی حوریں ایسی خوبصورت اور خوبصیرت کہ ہیرے اور موتی کی طرح خوبصورت ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جنتیوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر تم کن کن نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں جنتیوں کے لیے رکھی ہیں۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ پھر تم کن کن نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی جھٹلاؤ گے کہ جو نیکی لے کر آئے گا اس کو نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا۔ ان 2 جنتوں کے علاوہ 2 جنتیں اور ہوں گی، اور گھنی سرسبز و شاداب، اور جس میں 2 چشمے فواروں کی طرح، یعنی فاؤنٹینز بھی جو ہے نا انسان کے لیے اس کے انٹرٹینمنٹ کے لیے فاؤنٹینز بھی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ صرف دریا روانہ نہیں کرے گا بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان جنتوں میں فوارے بھی رکھے گا، اور فواروں کی طرح ابلتے ہوئے نہریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جاری کرے گا، اور بکثرت پھل اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جتنے وہ طلب کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو عطا کرے گا، اور کھجور اور انار کے درخت اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر مہیا کرے گا، اور اس کی ڈالیاں پھلوں کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی، اور یہ پھل کوئی دور نہیں ہوں گے کہ اس کو جو ہے نا بڑے بڑے درخت ہوں گے وہاں جا کر کے توڑ کر لانے کی نوبت نہیں آئے گی،
بلکہ جنتی اپنے مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جنت کے درخت کی ڈالیاں اس پر جھکی ہوئی ہوں گی اور یہ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے اور وہ پھل اس کو لے کر کے کھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا جنتیوں کے لیے انتظام کیا ہے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ خوبصورت اور خوبصیرت بیویاں ہوں گی اور خیموں میں وہ ٹھہرائی ہوئی ہوں گی، یعنی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا یہاں پر ہم ریسٹ ہاؤس کو جاتے ہیں، کوسا گیسٹ ہاؤس، کوسا ہاؤس بولتے ہیں آپ لوگ، فارم ہاؤس، اچھا فارم ہاؤسز کا جو کلچر آج کل چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ فارم ہاؤس میں زندگی گزارے اور وہاں جا کر کے انٹرٹین کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فارم ہاؤس میں وہاں پر یہ ساری چیزیں ہوں گی، سارے پھل ہوں گے، باغ ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر ٹینٹس لگے ہوئے ہوں گے۔ وہاں پر خوب اچھی بلڈنگ نہیں بنانا چاہتا فارم ہاؤس میں انسان، فطرت ہے نا انسان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فطرت کے مطابق کہا کہ جنتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ٹینٹس رکھے گا، ٹینٹس میں ان کی بیویاں اور ان کا خاندان بھی ہوگا۔ انسان اکیلے اکیلے اتنا انٹرٹین نہیں کر سکتا، یا تو دوست احباب ہوں یا نہیں تو پھر خاندان ہو، اکیلا انٹرٹین کرتا بہت خوبصورت کتنا بھی فارم ہاؤس ہو، ایک اکیلے کو چھوڑ دیا جائے کتنا بور مارتا اس کو تو اپنے جیسے لوگ چاہیے، اچھے اچھے دوست چاہیے، اچھا خاندان چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب اس کو وہاں پر جنتیوں کو عطا کیا جائے گا۔ سبز قالین اور نفیس و نادر فرش ہوگی، یعنی جو فارم ہاؤس میں جو فرش بھی بنائی جاتی وہ بھی جو ہے نا ایک اچھے انداز کی بنائی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہاں بھی جو ہے نا سبز قالین کی فرشیں بچھی ہوئی ہوں گی اور پاتھ ویز ہوں گے، فٹ پاتھ ہوں گے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین انداز میں مہیا کرے گا۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سورہ رحمان کا اختتام ہوا، اس کے بعد سورہ واقعہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں کل 96 آیتیں ہیں، 3 رکوع پر مشتمل صورت ہے اور مکی صورت ہے۔ تنزیل کے اعتبار سے، مصحف کے اعتبار سے 56ویں صورت ہے، تنزیل کے اعتبار سے 46ویں صورت ہے۔ رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس وقت قیامت پیش آ جائے گی لوگوں کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا، اور اس میں سے سب سے پہلا گروہ دائیں بازو والوں کا گروہ ہوگا، دوسرا گروہ بائیں بازو والوں کا گروہ ہوگا، اور تیسرا گروہ سابقون الاولون آگے والوں کا گروہ۔ یہ 3 گروہوں میں انسانوں کو بانٹ دیا جائے گا۔ اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، اب اس کے بعد جنت کی نعمتیں کس کو ملیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تذکرہ کیا، اور کون محروم رہ جائیں گے، کس کو نہیں ملیں گی، وہ گروہ کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو پہلا گروہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آگے والے تو مقرب لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے والے لوگ ہیں، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے، یعنی جو آگے والا گروہ ہوگا اس گروہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہی جو ہے نا اصل اللہ تعالیٰ کے قریب والا گروہ ہوگا، اور اس میں اگلے والے یعنی جو گزر چکے ہیں ہمارے اسلاف، ان میں سے بہت لوگ ہوں گے اس گروہ میں، اور پچھلے والے یعنی ہمارے گروہ میں سے، ہمارے بعد آنے والوں میں سے، اس میں سے بہت کم لوگ ہوں گے۔ کیوں؟ پہلے والوں نے جتنی جان فشانی کی، جتنی جد و جہد کی، جتنی کوشش کی، جتنی سنسیئرٹی سے انہوں نے جد و جہد کی، اتنی سنسیئرٹی اب نہیں، اب آتے آتے اور کم ہوتی چلی جا رہی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب پچھلے والوں میں سے بہت کم ہوں گے، اگلے والوں میں سے زیادہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس گروہ کے تعلق سے کہ وہ جنتوں میں ہوں گے، ان کی محفلوں میں شراب کے ساغر گھمائے جائیں گے، اور لذیذ پھل اور پرندوں کا گوشت ان کو پیش کیا جائے گا، اور ان کے پاس خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام نہیں سنیں گے۔ یعنی جو سابقون الاولون ہوں گے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں وہاں پر جمع کر کے رکھی ہوں گی، اور جو دوسرے دائیں ہاتھ والے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں، دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا، وہاں وہ کوئی ہر دم رواں پانی کے چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بلا روک ٹوک چشمے جو ہے نا رواں کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ بکثرت پھل ہوں گے، اور اونچی نشست گاہیں لگا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے رکھے گا، اور ان کی بیویوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نئے سرے سے پیدا کر دے گا، ہم سن بیویاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کر دے گا،
اور یہ دائیں ہاتھ والے ہیں، اور دائیں ہاتھ والوں میں جو پچھلے لوگ ہیں گزر چکے ہیں ان میں سے بھی بہت ہوں گے اگلے لوگ، اور پچھلے جو اب گزر رہے ہیں ان میں سے بھی یہ گروہ میں بہت سے لوگ ہوں گے، یعنی یہ درمیانی لوگ ہیں۔ جنتیں تو انہیں ملے گی لیکن سابقون الاولون کی طرح جنتیں نہیں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی، یہ جسٹ پاس ہو جائیں گے جنت کے لیے۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا۔ ایسے لوگ بہت سے پچھلوں سے بھی ہوں گے، اگلوں میں سے بھی ہوں گے۔ پھر رکو 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بائیں بازو والے اپنے انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال لوگ تھے اور گناہ پر اصرار کرتے تھے۔ جو لوگ بائیں بازو والوں میں پہنچائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کا تذکرہ کیا۔ یہ خوشحال لوگ یعنی خوب نعمتیں دنیا میں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا تھا، اور یہ گناہ پر اصرار، بار بار گناہ کیا کرتے تھے، گناہ پر جم جایا کرتے تھے، ڈٹ کر کے جو گناہ کیا کرتے تھے، اور مر کر زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے۔ یہ زقوم کے درخت اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کھلائے گا، اور آخرت میں کھولتا ہوا پانی ان کو اللہ تبارک تعالیٰ پلائے گا، اور یہ تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح یہ پانی پئیں گے اور یہ زقوم کا درخت کھائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دائیں یعنی لیفٹ ہینڈ میں جو لوگ ہوں گے ان کا تذکرہ کیا۔ نطفے سے بچہ جو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بیج سے کھیتیاں پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بادل سے پانی برسانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، آگ کے درخت سے، ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ہم نے سامان زیست انسانوں کے لیے ساری چیزوں سے پیدا کر دیا ہے، بس اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تسبیح کرو۔ رکوع 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ایک بلند پایا قرآن اور ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا تذکرہ کیا، یہ ایک بلند پایا کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک محفوظ کتاب میں لکھ کر کے رکھا ہے۔ پاکی اختیار کرنے والے کے سوا اس قرآن مجید کو کوئی نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے پاک پاز بندے ہیں وہ قرآن مجید کو چھوتے ہیں، اور جتنے ناپاک ہیں، پہلے تو ان کی ناپاکی عقیدے کی ناپاکی، اور دوسری ناپاکی برائیوں کی ناپاکی، برائیوں میں ملوث رہتے ہیں، کبھی انہیں توفیق نہیں ہوتی قرآن مجید کو چھونے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو نیکوکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک شرط رکھی ہے کہ وہ بھی باوضو اور طہارت کے ساتھ اس قرآن مجید کو، کلام کو چھوئیں۔ چنانچہ یہ اتنا پاکیزہ کلام ہے، اور پاکیزہ لوگ ہی جو ہے نا اس کی طرف ملتفت ہوتے ہیں، پاکیزہ لوگ ہی اس کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں ہی توفیق ملتی، اور جو ناپاک لوگ ہیں ان کو توفیق ہی نہیں ملتی۔ برساں برس گزر جاتے، قرآن مجید کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ ایمان والوں میں سے بھی، وہ مشرک اور جو ایمان نہیں رکھتے ان کی بات چھوڑ دو، وہ تو بالکل زندگی بھر ان کو توفیق نہیں ہوتی، لیکن جو ایمان والے بھی ہیں ان میں بھی جو ہے نا کتنے ہی ایسے ہیں جو جن کا عقیدہ پاکیزہ نہیں ہے، جن کے اعمال پاکیزہ نہیں ہیں، جس کی بنیاد پر کتاب کو چھونے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہمیں اس بات پر متوجہ کیا ہے کہ اگر ہم نیکوکار ہیں، پاکیزہ ہیں، مطہر ہیں، تو ہم جو ہے نا اپنی پاکی کا اعلان صرف اپنے پاکیزگی کا اعلان نہیں کرتے پھریں، بلکہ اپنا رویے سے بتائیں کہ ہم پاکیزہ ہیں، پاکیزگی اختیار کریں، پاکیزہ خیالات اپنے اندر پیدا کریں، پاکیزہ کتاب کو روزانہ چھوئیں، روزانہ پڑھیں، اور روزانہ سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہم پاکیزہ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے، اور پھر کیا تم پھر اس کلام سے بے رخی برتتے ہو؟ اتنا بہترین کلام اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ اب پھر بھی اس سے تم انجان مار دیتے ہو پاکیزہ کلام سے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ انجان مارتے ہیں، کلام کو سننے نہیں آتے، کلام کو پڑھتے نہیں ہیں، کلام کو سمجھتے نہیں ہیں، تو اس طرح سے بے رخی برتتے ہیں۔ اور آج ہم میں سے بہت ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو یہ ایمان والے تو دور کی بات، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان میں بھی جو ہے نا اتنی کشش ہے اس کلام میں کہ وہ بھی چھپ چھپ کر کے آ کے راتوں میں اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اپنے گھروں میں قرآن پڑھتے تھے راتوں میں نماز میں، تو چھپ چھپ کر کے آ کے بیٹھ جاتے تھے گھر کے پاس، اور جب یہ اللہ کے رسول پڑھتے تو سنتے تھے۔ سیرت میں یہ واقعات ہیں، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ بھی سنتے تھے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کر رہا ہے کیا پھر بھی تم اس سے بے رخی برتو گے، ہمارا حکم نہیں مانتے اور تم کسی کے محکوم نہیں ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق میں آ جائے گی تو پھر تم اس کی جان روک کر کے دکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا ہے، جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، جو لوگ آخرت کے بعد اٹھائے جانے کو نہیں مانتے، ہمارے کلام کو نہیں مانتے، اس سے بے رخی برتتے ہو، تو پھر تم ایسا کرو کہ کسی کی موت کا وقت آئے تو اس کی موت کو بچا کر کے تم لوگ دکھاؤ۔ مرنے والا اگر نیک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا شایع نشان استقبال کرتے ہیں اور جنتوں میں اس کو داخل کر دیا جاتا ہے، اور اگر مرنے والا جھٹلانے والا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توازے کھولتے ہوئے پانی سے کرتے ہیں اور آگ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جب موت کا وقت آتا ہے تو اسی وقت میں آخرت کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اگر وہ نیک آدمی تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو بڑی ہی نرمی کے ساتھ اور بہترین ایک ریشمی رومال لا کر کے، ایک نرم رومال لا کر کے وہ یہ نیک وکار کی جان کو بڑی آہستگی سے نکالتا ہے اور اس رومال میں رکھ کر کے اس کی روح کو آسمان پر لے جاتا ہے، اور اس کی نیک وکاروں کی روح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، استقبال ہوتا ہے نیک وکاروں کی روح کا۔ اور جو بدکاروں کی روح ہوگی، جس نے زندگی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا اور برائیوں میں ملوث رہی زندگی، اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ترش رو فرشتے کو بھیجتے ہیں، یعنی دیکھ کر کے ڈر جائے ایسے فرشتے کو، اور وہ ایک تھیلا لاتا اپنے ساتھ، ایک تھیلا لاتا اور یہ روح نکالتا، اور نکالتے وقت میں بڑی تکلیف کے ساتھ، یعنی جس طرح سے ایک کاٹی دار جھاڑی پر ایک ململ کا پتلا کپڑا ڈال دیا جائے اور اس کپڑے کو کھینچیں تو کانٹے کس طرح سے اس کپڑے کو چپک جاتے ہیں اور بڑی مشکل سے وہ کپڑا جو ہے نا نکلتا ہے، پھٹ جاتا ہے، تو اسی طرح سے بدکاروں کی روح کو فرشتہ اس طرح سے جسم سے نکالتا ہے، نکل کر کے اس کو تھیلے میں اندر بند کرتا ہے اور آسمان پر لے جاتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کس کی روح؟ بدکار کی روح، وہیں سے اس کو پھر پٹک دیا جاتا ہے زمین پر، اور جہنم میں اس کا استقبال ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیکوکار بننے کی کوشش کریں، برائیوں سے رکنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد سورہ حدید کا آغاز ہوتا ہے، کل 9 آیتیں ہیں اور 4 رکوع پر مشتمل صورت ہے، 19 آیتیں، اور مدنی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 57 اور تنزیل کے اعتبار سے 94 صورت ہے۔ رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، اور ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ حدید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کیا صفات ایٹریبیوٹس ہیں، اگر اس کو بندہ جاننا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مقامات پر اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے، اس میں سے ایک سورہ حدید ہے۔ اگر کسی کو وسوسے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے، کب سے ہے، کب تک رہے گا، ساری چیزیں اگر وسوسے آتے ہیں تو علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت وہ پڑھ لے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وہ اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، وہ پہلے سے ہے، اور آخر تک ساری چیزوں کو فنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فنا نہیں ہے، آخر بھی وہ موجود ہی رہے گا۔ چنانچہ جب انسانوں کو ختم کیا جائے گا اور دوسرا سور پھونک مار دیا جائے گا تو سب انسان ختم ہو جائیں گے، جبرائیل امین اور اسرافیل جو سور پھونکتے نا، وہ 2 فرشتے بچ جائیں گے اللہ کی ہستی، تو مخلوق میں سے یہ 2 فرشتے رہ جاتے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھتے، ساری مخلوق ختم، مر گئی، سب مر گئے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ میں اور اسرافیل دونوں بچے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسرافیل کو بھی موت ہے اور اسرافیل کو بھی موت آ جاتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھتے، سب کو موت آ گئی؟ سب کو آ گئی، صرف جبرائیل امین باقی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو بھی موت دے دیتا۔ اسی لیے سورہ رحمان میں اور دوسری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز کو فنا ہے، موت ہے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اول وہی ہے، آخر وہی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو فنا ہے، سب ایک مرتبہ اس کا آغاز ہوا اور ایک مرتبہ اس کا سب کا انجام ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اور ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا ہوا بھی ہے اور کھلا ہوا بھی ہے، اور ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اس کے سوا کسی ہستی کو، کسی مخلوق کو ہر چیز کا علم نہیں ہے، ہر ایک کو علم وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی علم کسی کے پاس خود کا اپنا علم نہیں ہے۔ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے، یہ ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعنی کوئی چیز، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ درخت کا کوئی پتا زمین پر نہیں گرتا مگر اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ اس زمین میں کتنے درخت ہیں، کروڑوں اربوں کی تعداد میں درخت ہیں، اور ان کے پھر پتے کتنے ہوں گے، اس سے لا تعداد پتے اور جو ہے نا اس کے درختوں کے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا یہ حال ہے کہ درخت سے کوئی پتا بھی نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں یہ بات ارشاد فرمایا کہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ تعالیٰ، یعنی جتنے درخت پیدا ہو رہے ہیں، جتنے پودے پیدا ہو رہے ہیں، پلانٹس اور ٹریز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہو، اور جو کام بھی تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے، یعنی تم کوئی کام نہیں کر رہے لیکن تمہارے کام کے لیے جو ہے نا دل میں تمہاری آرزو پیدا ہو رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آرزو کو بھی جانتا ہے۔ اگر یہ آیت ہم یاد رکھیں تو گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ۔ اگر اس کا تصور ہمیں چاہیے تو ہم ایسا کریں کہ تغرے بناتے ہیں نا مختلف آیتوں کے، حاذا من فضل ربی، ماشاء اللہ، اور مختلف بناتے ہیں نا، کہیں یہ آیت کا تغرہ دیکھے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، پرنٹ کر کے تم اپنے بیڈ روم میں یا پھر ڈرائنگ روم میں لگا لو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا، ایک تو گناہ سے بچ جاتے، اور دوسرا اس سے بڑا فائدہ کیا ہوتا معلوم، یہ گناہ سے بچنے کا ایک فائدہ ہے، دوسرا اور ایک فائدہ ہے جس کا تصور ہم نہیں کرتے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ جب تم کوئی بھی کام کرنے جاؤ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی ہستی تمہارے ساتھ ہے، تمہاری مدد کر رہی، تو کتنا بڑا جو ہے نا تم تسلی ہو جاتی کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اور میرے بس کی بات نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، لیکن اللہ میرا ساتھ دے دیا، وہ ہستی میرے ساتھ ہے، تو یہ کام انجام کو پہنچ جائے گا، میں کام کر سکوں گا۔ تو یہ فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو گناہوں سے ڈرایا بھی ہے اور تسلی بھی دی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فتح سے پہلے خرچ کرنے والوں کا درجہ اتنا نہیں ہے جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا، فتح سے پہلے ایمان لانے والوں کا وہ درجہ نہیں ہے جنہوں نے فتح کے بعد ایمان لائے۔ یہ اس وقت کا تذکرہ ہے جب فتح مکہ نہیں ہوئی تھی، اور فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان کو بہت آزمایا گیا، بہت تکلیفوں سے وہ گزرے اور مصیبتیں بہت ان پر آئیں، یہ ساری چیزوں کو انہوں نے برداشت کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی ہے کہ تمہاری مصیبتوں اور تمہاری سعی اور تمہاری جدوجہد، تمہاری کوشش جتنی تمہاری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنے انعامات دے گا۔ اور جو فتح دیکھ کر کے، جب اسلام کو غلبہ نہیں تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ چند لوگ تھے، جب لوگوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، دین کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے درجات بہت بڑے ہوئے ہیں۔ اور جو فتح کے بعد جنہوں نے دیکھا کہ اب تو اسلام کا غلبہ ہو گیا، اللہ کے رسول سپہ سالار بن گئے، اللہ کے رسول بادشاہ بن گئے دنیا میں، مدینہ کے سردار بن گئے، تو اب لوگ اسلام لانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اب جو تم اسلام لا رہے ہو، تم ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن دونوں کے لیے بھلائی کا وعدہ ہے، تم نیک عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی دے گا۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آج اسلام کا غلبہ نہیں ہے،
آج اسلام کا غلبہ نہیں ہے، کوئی اسلام کا کام کرتا، تبلیغ کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے بہت مشکلات ہے۔ اگر ان مشکل حالات میں کوئی یہ کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خوشخبری دی ہے کہ ان کے درجات بہت بڑے ہوئے ہیں۔ کل اگر اسلام کی حکومت آ جائے کہیں پر اور لوگ جو ہے نا مسلم بننے لگیں یا اسلام کا کام کرنے لگیں تو وہ کوئی بڑا کام نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے کر رہے ہیں تو وعدہ کر رہا ہے کہ نیکی کے مطابق اجر دے گا، لیکن درجات ان لوگوں کے بڑے ہوئے ہوں گے جب مشکل حالات میں اگر کوئی نیکی کو کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے اعلیٰ درجات عطا فرماتا ہے۔ رکوع 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض حسنہ دے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا چڑھا کر اس کو واپس کرے۔ یعنی جب تبلیغ کا، اسلام کا کام کرنے کے لیے نکلے تو اس وقت میں انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی صلاحیتوں کی ضرورت پڑتی ہے، انسان کے علم کی ضرورت پڑتی ہے، انسان کے وقت کی ضرورت پڑتی ہے، انسان کے مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ سب تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا چڑھا کر کے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دے گا۔ یہاں پر صرف مال کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ انسان کو جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان ساری نعمتوں کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ہمارے راستے میں اور ہمارے لیے قرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تم نے ہمیں قرض دیا ہے، اس قرض کو ہم لوٹائیں گے اور کئی گنا بڑا چڑھا کر کے لوٹائیں گے۔ اس دنیا میں کوئی قرض دیتا، لون دیتا تو لون کا جو ہے نا جو واپس ملتا وہ 10%، 20% سال کا ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی 1 روپیہ دیتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 سے لے کر 700 تک واپس کر کے لوٹاتا۔ پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، قیامت میں ایمان والوں کا نور ان کے آگے آگے دائیں بازو دوڑ رہا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب قیامت کے روز تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو نور عطا کرے گا اور وہ اس نور کی روشنی میں اپنا راستہ طے کریں گے۔ اور ساتھ میں منافقین ہوں گے اور وہ منافقین یہ ایمان والوں سے کہیں گے کچھ تھوڑا سا ہماری طرف بھی دیکھ لو تاکہ ہم تمہارے نور میں جو ہے نا ہم اپنا راستہ طے کریں۔ تو یہ ایمان والے کہیں گے تم اپنا نور کہیں اور تلاش کرو، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے درمیان میں، منافقین اور ایمان والوں کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دے گا، اور دیوار کے اندر رحمت ہوگی، دیوار کے باہر زحمت ہوگی، جہنم ہوگا۔ یعنی کتنی بد نصیبی ہے کہ اس دنیا میں جنہوں نے ایمان لا کر کے نور ہدایت میں اپنے راستہ طے نہیں کیا تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہاں پر نور حسرت سے دیکھیں گے کہ نور میں کچھ لوگ راستہ طے کر رہے ہیں، اور ان سے پوچھیں گے بھی لیکن ان کو کوئی نور نہیں ملے گا، اور ایک دیوار اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے درمیان میں بنا دے گا۔ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اللہ کے حق کے آگے جھک جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اب سوال کر رہے ہیں۔ اتنے دنوں سے رمضان کے 27 رمضان گزارے اور 27 رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت سنی، تراویح میں سنی اور خود پڑھے، اور پھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، توفیق دی تو تفسیر اور تلخیص بھی سنی۔ تو اللہ تعالیٰ اب سوال کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے، 27 دن گزار دیے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ دل نرم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو قبول کرنے کے لیے توفیق نصیب ہو، اللہ کے آگے، حق کے آگے جھک جائیں، فیصلہ کر لیں کہ اب اس کے بعد میں اللہ کی کتاب کا دامن تھام لوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے اپنی زندگی کو وابستہ کروں گا، اور اپنی زندگی میں کبھی کوئی دن ایسا جانے نہیں دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بغیر کوئی دن گزر جائے، ایسا دن نہیں گزاروں گا۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں سب لوگوں سے، سب مسلمانوں سے، اہل ایمان سے، تو غیر مسلموں سے نہیں ہے، ایمان لانے والوں سے اللہ سوال کر رہے ہیں۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور اللہ کے حق کے آگے جھک جائیں، وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی مگر بہت مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اب بد نصیبی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ لوگ اس کتاب سے محروم کیوں ہوتے ہیں، کتاب کی ہدایت سے محروم کیوں ہوتے ہیں، ان کے دل سخت کیوں ہوتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کو آسمانی کتابوں سے کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتے اور بہت دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں غفلت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔
تو اس سے اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ کر دے اسی وقت میں ہم چوکنا ہو جائیں اور اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے اپنی زندگیوں کو جوڑ لیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا ہم علامہ بننے کی کوشش کریں پہلے ہی دن سے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی، ہمیں عربی پڑھنے آتا ہے یا عربی بھی پڑھنے نہیں آتا، قرآن بھی پڑھنے نہیں آتا، تو اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم پہلے قرآن پڑھنا سیکھیں۔ ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن بھی روزانہ تھوڑی پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کا تھوڑا ترجمہ بھی پڑھیں۔ ہمیں قرآن کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے تو اس کے آگے کی منزل ہم قرآن میں تذکر کریں، نصیحت تلاش کریں اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح سے ہم اپنی زندگی کے جس مرحلے میں ہوں اس مرحلے سے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور اپنا تعلق برقرار رکھیں۔ لیکن آج حالت کیا ہے ہمارا تصور اس کتاب قرآن مجید سے کیا ہے کہ بچپن میں جو ہے نا ہم اپنے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، مسجد میں جا کر پڑھ لیتے ہیں، مولوی صاحب آ کے گھر میں پڑھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب اصل وقت میں جب اس ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت میں ہم اس کتاب کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور دنیاوی کتابوں کو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آخرت میں، اس دنیا میں بھی اگر فائدہ نہیں ہو، اگر اس کو اچھی طریقے سے نہ پڑھا جائے تو ایسی کتابوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور زندگی کا ایک اچھی عمر، بہترین عمر جب کہ اللہ کی کتاب کی ہدایت کی ضرورت ہے اس وقت میں ہم اس ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ غفلت کی زندگی مسلمان نہیں گزاریں، اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، برقرار رکھیں۔ رکوع 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک کھیل ہے، دل لگی ہے، ظاہری زینت ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر ہے اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے 5 مرحلے بتائے۔ ایک عمر کے 3 مرحلے تھے، ایک بچپن، جوانی اور بڑھاپا، وہ پہلے گزر چکا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان جو جد و جہد کوشش کرتا ہے، کون سے مرحلے میں انسان کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ پہلا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے کہا لعب یعنی کھیل۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا اس عمر کا تذکرہ کرتے اللہ تعالیٰ، وہ کوسے بھی جو ہے نا کھیل، فزیکل کوسا بھی کھیل میں کھیلتے رہتا سارا دن، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، کھاتا پیتا، اس کے بعد کھیل چالو، اس میں سے رہتا ہو۔ اس کے بعد دوسری عمر کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، لہو، ایسا کھیل جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ یہ وہ عمر کا تذکرہ کر رہے جبکہ انسان نو عمری کی زندگی میں رہتا ہے، بس ایسی دھن سوار ہوتی کہ جس کا جو ہے نا کچھ فائدہ ہو نہیں ہو، بس کھیلتے چلے جاتا، دھن سوار رہتی، دوستاں بہت مل جاتے اور دوست آنے میں جو ہے نا وہ سب کے ساتھ مل کے کھیلنے لگتا، کوئی فائدہ نقصان نہیں دیکھتا، بس کھیل میں لگے ہوا رہتا، یہ لہو۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے زینت۔ اب اس کے بعد جوانی کا دور آتا، جوانی میں اس کو فکر ہوتی کہ جو ہے نا کیسا میں جو ہے نا خوبصورت دکھوں، خوبصورتی کے واسطے، زیب و زینت کے واسطے اچھی ڈریسنگ کرنا، اچھا ہیئر اسٹائل بنانا، اچھی صورت بنانا، اس کے لیے طرح طرح کے کریمز کا استعمال کرنا، بس یہ عمر میں انسان یہی کرتے رہتا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، بچپن میں وہ بیٹ بال کھیلنے سے منع نہیں کیا، اس کے بعد کے بھی اور کھیل جو ہوتے ہیں اس سے منع نہیں کیا، اور یہ زیب و زینت سے بھی منع نہیں کیا، لیکن ساری زندگی اسی میں لگا رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ انسان یہ کرتا ہے اس سے چوکنا رہے۔ پھر چوتھا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا تفاخر، یعنی جب اس کو صلاحیتیں دے دی جاتی ہیں، یہ تنومند انسان بن جاتا ہے تو اس وقت میں یہ فخر کرنے لگتا ہے کہ دیکھ میں پڑھ لکھ کے جو ہے نا میرے کو یہ نوکری مل گئی، فخر کرنے لگتا، اور میں دیکھ میں بزنس جما لیا اپنا، میرا بزنس اتنا بڑھ گیا، میں اتنا کما لے رہا ہوں، میری یہ جائیداد بنا لیا، یہ فخر کرنے لگتا، یہ ساری اپنی چیزوں پہ، یہ وہ عمر کا حصہ ہوتا۔ اور پھر میری شادی ایسی ہو گئی، وہاں ہو گئی، فلانے گھر میں ہو گئی، یہ تفاخر۔ پھر اور آخری عمر کا حصہ تھا تکاثر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ آخری حصے میں میری اتنی اولاد ہے، میں اتنا جمع کر لیا، میری اتنی پراپرٹی سے، اور میری بہت سے بچے ہیں، اس میں دوڑ دھوپ شروع کر دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیتا ہے دنیا کی زندگی، اور اس میں یہ آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کا یہ حصہ دیا، عمر کے حصے میں یہ ساری مصروفیتیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کمپٹیشن کس چیز میں کرنا چاہتا ہے۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے۔ انسان اس کمپٹیشن میں لگا ہوا ہے، عمر کے ان 5 حصوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کمپٹیشن بتا رہا ہے۔ تمہیں تو کمپٹیشن کرنا چاہیے اس جنت کے لیے جو ہمیشگی کی زندگی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے لیے تمہیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ مت کرو اور جیسے چاہے زندگی گزارو، بلکہ اس کے بدلے میں تم یہ کام کرو، آخرت کے لیے تم دوڑ دھوپ کرو، دوڑ کر کے چلو اور سابقو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سابقو مسابقت سے کمپٹیٹیو ایگزام ہوتا نا، اس میں کتنا کمپٹیشن رہتا، 1 کو 1000 کا کمپٹیشن رہتا۔ اب یہ صاحب بھی انٹر کا ایگزام دے کے اب نیٹ کا ایگزام لکھ رہے ہیں، شاید لکھ رہے ہیں، اب کتنا ہے کمپٹیشن، اس کے لیے کوشش کر دینا، سبقت کمپٹیشن۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کرنے سے منع نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ، اچھے کمپٹیشن کرنا دنیا میں بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اصل چاہتے ہیں کہ وہ کمپٹیشن کرتے ہوئے، اصل کمپٹیشن بندے مومن کا یہ ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ کمپیٹ کرے، کہ وہ اگر قرآن مجید کو سیکھ رہا ہے، اگر اس نے ناظرہ پڑھنا سیکھا ہے تو میں اس سے اور اچھا پڑھوں گا، اگر وہ نیکی کا ایک کام کرتا ہے تو میں نیکی کا اس سے بڑھ کر کے کام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بڑھو، مسابقت کرو، اس میں کرو سبقت، کمپٹیشن کرو۔ اور جو مصیبت بھی نازل ہوتی ہے تم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب میں لکھ کر کے رکھ دی ہے، وہی مصیبت نازل ہوتی ہے۔ تم ایسا مت سمجھو کہ جو ہے نا مصیبت یوں ہی آ گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت اگر کسی انسان کی زندگی میں لکھ دی ہے، وہ نیکوکار ہو کہ بدکار ہو، وہ اچھائیاں کرتا ہو برائیاں کرتا ہو، اللہ تعالیٰ نے مصیبت کو لکھ دیا ہے، وہ مصیبت اس کی زندگی میں آتی ہے۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اس مصیبت کا مقابلہ کرے، صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جم کر کے ڈٹ کر کے مقابلہ کرے۔ اور ہم نے اپنے رسولوں کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے جس میں بہت سے منافع اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ اب انسانوں کو اللہ تعالیٰ یہ اطلاع دے رہا ہے کہ رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل کیا، اور میزان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، معاملات کرنے کے لیے ترازو کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور قوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو نازل کیا۔ چنانچہ دیکھتے ہیں کہ لوہے میں اتنی قوت ہے، ہماری جتنے انفراسٹرکچر ہوتا ہے ہر ایک میں لوہے کا استعمال ہوتا ہے، حتیٰ کہ جنگوں میں ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہتھیار استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت سے منافع کی چیزیں لوہے میں رکھی، لیکن ہم لوہے کی تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ ہم مسلمان اس تعلیم میں بھی پیچھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا نہیں ہے ہمیں، وہ تعلیم بھی ہم حاصل کریں، اس میں کیا کیا فائدے رکھے ہیں وہ فائدوں کو اٹھانے کی کوشش کریں۔ رکوع 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ ابن مریم کے بعد جن لوگوں نے اس کی پیروی کی انہوں نے رہبانیت خود ایجاد کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہبانیت کی تعلیم نہیں دی۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر کے سنیاس لے لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیم اپنے بندوں کو نہیں دی تھی۔ کرسچنز جو ہے نا، وہ جو رہبانیت اختیار کرتے ہیں، بس لگ جاتے ہیں تبلیغ میں کرسچینٹی کی، نہ شادی کرتے ہیں، نہ بچے، نہ خاندان، نہ کچھ نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تعلیم اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ تعلیم نہیں دی، بعد میں انہوں نے یہ طریقہ ایجاد کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کھانا پینا، شادی بیاہ اور ساری چیزیں اختیار کی، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے یہ ساری چیزیں اختیار کریں اور اللہ کے دین پر قائم ہوں، مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ ایک حدیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ 3 صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آئے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، آ کر کے اللہ کے رسول کی عبادات کے تعلق سے سوال کیا۔ جب انہوں نے کہا تو اللہ کے رسول کی عبادات کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول تو بہت عبادت کرتے ہیں اور وہ ان کے گناہ بھی کچھ نہیں ہیں، تو ہمیں تو جو ہے نا اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ تینوں نے طے کیا، ڈیسائیڈ کیا۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا،
ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں رات تمام ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہوں گا۔ اور تیسرے صحابی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ اب یہ تینوں صحابہ چلے گئے یہ طے کر کے۔ بعد میں اللہ کے رسول کو پتہ چلا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ واقعہ بیان کیا، ایسا 3 صحابہ آئے تھے، آپ کے تعلق سے پوچھا، اور پوچھنے کے بعد یہ بول کر کے روانہ ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول نے بلایا انہیں بلایا، صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھ سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے؟ مجھے دیکھو، میں کھاتا پیتا بھی ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، اور افطار بھی کرتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں روزے، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کی ہے، شادی بھی کی ہے۔ وہی حدیث ہے، یہ لمبی حدیث ہے جس میں النکاح من سنتی پڑھتے ہیں آپ لوگ رخے پہ، یہ حدیث میں ہے وہ۔ تو اس میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ سنیاس لینا اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ اسلام میں یہ ہے کہ کھاتے پیتے اپنے مقام پر رہتے ہوئے عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے، اعتدال کے ساتھ عبادات کرنا ہے۔ اس پر اس پارے کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل ہم 28ویں پارے کی تلخیص پیش کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔